70 साल मेरी उम्र है, मेरा क्वाड्रुपल बाईपास हुआ हुआ। मैं 4 जगह ट्रेनिंग करता हूँ, 2 नौकरियां करता हूँ, गोल्फ रोज खेलता हूँ, पहाड़ में चढ़ता हूँ। तो ना करने के तो 100 बहाने। बच्चे प्ले स्टेशन वगैरह प्रेफर करते rather than स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट या फुटबॉल। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट की बताऊं क्या है कि वो हारना सिखाते और हमें हारना भूल गया है। How did you find इमरान खान leadership skills? किसी ने आके कहा है कि he doesn't listen, कईयों ने कहा he only listens to what he wants to listen। टूरिज्म पे आते हैं, आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान है ना, ताजमहल का नाम सुने, 7 लाख गोरा ताजमहल एक साथ, 90 लाख इंडियन जाता। मरी में एक बर्फ पड़ी थी, कितने बंदे मारे थे आप? तुमने न्यूयॉर्क से अगर पाकिस्तान आना है, तुम गोरे हो, मुझे वीजा लेके तो दिखाओ। दुनिया में टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर चलाता है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ हुकूमत इकोसिस्टम बिल्ड करना गवर्नमेंट का काम है। और भाई एयरपोर्ट चलाना हुकूमत का काम नहीं है। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. Khawatino Hazrat, aaj jis shakhsiyat ne hame join kiya, he brings 44 years of hospitality and tourism experience with him, and he also had been a special assistant to Prime Minister in Khan's era. Aur saath hi saath mein he's motivational speaker, life coach and what not. I'm talking about Azam Jaleel. Sir, thank you so much for being part of our show. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपका ब्रॉट अप 1950s 60s के अंदर हुआ है, राइट? उस टाइम के ऊपर जो हमारे बच्चों की एक्टिविटी हुआ करती थी, फिजिकल ज़्यादा होती थी, उनका जो लेजर टाइम था स्पोर्ट्स में गुजरता था। और आजकल के यू वुड हैव सीन इन योर ग्रैंड किड्स के बच्चे प्ले स्टेशन वगैरह पे ज़्यादा प्रेफर करते rather than स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट या फुटबॉल। तो हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग देयर पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी शेपिंग? देखिए, मेरे से ये सवाल बहुत किया गया। एक तो हमने जो सबसे बड़ी गलती की ना, वो गलती ये की कि हमने स्पोर्ट्स को फिजिकल फिटनेस के साथ कनेक्ट कर दिया। फिजिकल फिटनेस जो है वो स्पोर्ट्स की एक बहुत छोटी सी बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट की बताऊं क्या है कि वो हारना सिखाती और हमें हारना भूल गया है। आज आप टीवी ऑन कर ले, मैंने तो 3 साल से देखा नहीं है, आपको एक चीज नजर आएगी, दैट नोबडी नोज हाउ टू लूज। मैं खुद नेशनल स्पोर्ट्समैन हूं, मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है। एक वाहिद चीज है कि आप हारते रहो खेलते रहो, हारते रहो खेलते रहो। स्पोर्ट्स एक बच्चे को हारना सिखाती थी। आप आज नौकरी में हार के दिखाओ ना, 3 मिनट में आपको सड़क पे खड़ा कर देंगे। आप घर में हार के दिखाओ, बेगम आपको फार कर देगी। नोबडी टॉलरेट्स योर लूजिंग एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। तो और देखो, जो बंदा गिरता है ना, वो लैंड करना सीखता है, और जिसको लैंड करना आ जाए वो फिर ऊंची छलांग मारने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसको गिरना आ गया है। वो कहता है मैं आज छत से छलांग मारूंगा। पागल हो गया? कहता नहीं, मुझे गिरना आता है। तो जब हमने बच्चों को स्पोर्ट से हटा दिया तो वो जिम चले गए, वो डाइटिंग शुरू कर दी, उन्होंने 100 काम और कर लिए, लेकिन उनको हारना कौन सिखाएगा? सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स की। बाकी भी कंट्रीब्यूशंस है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट खेलते हो तो आपको सबसे बड़ा सबक ये मिलता है जो तुम लोगों में आजकल नहीं है, और तुम लोग सब अपने आप को टीपू सुल्तान समझते हो। स्पोर्ट्स टीचेस यू वन गोल्डन रूल कि यू कैनॉट सक्सीड बाय योरसेल्फ। आज तक दुनिया, इंसानी दुनिया की तारीख में देयर इज नॉट a single example of individual success। अगर है तो मुझे अभी बता दो। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी बात से मैं टोटली एग्री करूंगा कि हाउ टू लर्न फेल होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी मीडियोकर है। क्योंकि आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, देन वेयर द इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स। तो वो चीज़ माइंड शिफ्ट कैसे किया जा सकता है एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल? उसके बाद ही जाके आपका इनोवेशन का रूम होगा। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करें मैं बुरा हूँ या पैथेटिक परफॉर्म करता हूँ
یا میں بھی فیل ہو سکتا ہوں. تو پھر وہ شفٹ لانا از سم تھنگ جو کہ کافی لوگ کے اندر نہیں ہوتا, ایون لیٹ 30s میں نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوتا. اب اس میں میرا T20 چل رہا ہے والدین کے ساتھ. اب والدین جو ہے, ایک بچہ 9 A's لے کے آتا ہے, جس دن وہ 8 A's لے کے آیا گھر میں ماتم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہو یار, what are you making him? Are you making a human being or are you making him a clone? So what اگر وہ ایک B لے آیا ہے تو, لیکن گھر میں ماتم ہوتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ بچے کی اچھی کارکردگی کی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سارے پیرنٹس کرتے ہیں. مجھے ان کے ساتھ جو میرا میچ پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس دن وہ نہیں کر سکتا اس دن اس کو ذلیل کیوں کرتے ہیں. اب جو تمہارا یہ سیکنڈ سوال تھا, یہ اس میں ریلیونس کیسا ہے کہ دیٹ کڈ knows کہ failure is not accepted in my house. So now his next conclusion کیا ہے کہ I have to win at any cost, جس میں 2 نمبری بھی ہے, جس میں چیٹنگ بھی ہے, جس میں باقی چیزیں بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں میرا فیلئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, پھر میں ماں باپ کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جو 9 A's ہیں یا A* ہیں, یہ کب تک لے گا؟ یونیورسٹی تک لے گا نا. جس دن یونیورسٹی میں ڈگری آ کے میرے پاس نوکری کرنے آئے گا تو اگلے دن صبح کتنے A's ملیں گے اس کو؟ چتر پڑیں گے نا, بےزتی پروگرام شروع ہو جائے گا نا. تو یہ کہے گا یار میں تو ساری عمر پرفیکٹ تھا, یہ کیسا ادارہ ہے جو مجھے برا کہہ رہا ہے؟ اور بھائی جان وہ نقلی ورلڈ تھی, یہ اصلی ورلڈ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے میں تو پرفیکٹ تھا, ادارہ غلط ہے. تو وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ نئی نوکری تلاش کرتا ہے, اور جب نئی نوکری تلاش کرتا ہے وہاں بھی اس کو کوئی A نہیں ملتا. تم یہ روز کام کر رہے ہو, کتنے A's ملتے ہیں تمہیں؟ میں صبح سے لے کے رات تک, میں 48 سال سے نوکری کر رہا ہوں, کتنے مجھے نوکری میں A's ملے ہیں؟ 48 سال کا میں حساب لگاؤں تو 4 مجھے لیٹر ملے ہوں گے اپریسیشن کی. تو جس بندے کو آپ نے کہا ہے کہ ایک بھی B تم گھر لے کے نہ آنا, اس بچے کے سائیکولوجیکلی اس پہ کیا ہوگا؟ پھر جب تم نے کہا جی ویڈیو گیمز, اب اس کا بھی تم دیکھ لو. ایک بچہ 4 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل سکتا ہے, 10 منٹ ہوم ورک کیوں نہیں کر سکتا؟ سمپل ریزن, بیکاز ویڈیو گیمز میں اسی وقت کانسیکوینسز اس کے سامنے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی, ہار بھی اس کے سامنے ہے. ہوم ورک میں وہ ایک الجبرا کا تھیورم کر دے, دیر از نو کانسیکوینس, وہ تو 15 سال بعد آنی ہے. تو جس چیز کی کانسیکوینس کوئی نہیں ہے اس میں اس کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے تم نے؟ وہ 4 گھنٹے کھیلتا ہے, اس میں وہ 3 سٹیج پتہ نہیں اپ ہو جاتا ہے, اس کو کوئی سٹار مل جاتے ہیں, کوئنز مل جاتے ہیں, یا وہ 3 دفعہ مر جاتا ہے. کانسیکوینسز آ گئے نا سامنے. ہوم ورک میں کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, اور جس انوائرمنٹ میں کانسیکوینس نہیں ہوتا اس انوائرمنٹ میں فیلئر ہے. کسی بندے کو فیل کرانا ہونا تو اس کو وہ نوکری دلوا دو جہاں کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, کہ تم نے اچھا کام بھی کیا تو کچھ نہیں ہوگا, برا کام بھی کیا تو کچھ نہیں ہوگا. اس بندے کی کوالٹی کیا ہوگی؟ تو یہ ویڈیو گیمز کا تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. اب اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی چلاؤں کہ کل بچے جو ہیں میرے اپنے گرینڈ چلڈرن, وہ کھانا لگا ہوتا ہے تو مجھے آئی پیڈ پہ میسج دینا ہوتا ہے ان کو کہ آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے, اور وہ دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں, تو وہ آئی پیڈ پہ میسج پڑھ کے تو آئی پیڈ بند کر کے آتے ہیں. It shouldn't be, but the question is it is. اب یہ کیوں ہے؟ بیکاز آپ نے جو آلٹرنیٹ چیزیں ہیں وہ بند کروا دی. وہ باہر نہیں جا سکتے, ہم کہتے ہیں جی اٹس انسیف, وہ پیدل نہیں چل سکتے, وہ سائیکل نہیں چلا سکتے. جو کام میں کرتا تھا جوانی میں ان میں سے کوئی کام میرے چلڈرن اور گرینڈ چلڈرن نہیں کر سکتے.
اب جب نہیں کر سکتے تو آپ نے, لوگ کہتے ہیں سر ہمارے دل بند ہو گئے. میں نے کہا دلوں کے پہلے ہمارے گیٹ بند ہوئے ہیں, بیکاز ایک زمانہ تھا پاکستان کے گیٹ کھلے ہوئے تھے. وہ مچھلی والا کچن میں آتا تھا کہ باجی مچھلی لے لاؤ, وہ سبزی والا آپ کے ڈرائنگ روم میں گھسا ہوتا تھا کہ تازہ سبزی آئی ہے. آج کوئی گیٹ پہ گھنٹی مار لے تو اندر ڈنڈے کو لاڑیاں نکل آتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو انکلوز کیا. جب انکلوز کیا تو انٹریکشن ختم ہو گئی. جب انٹریکشن ختم ہو گئی تو رشتے ختم ہو گئے. اب یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تم نے لفظ استعمال کیا ہے, تمہاری جنریشن میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے اور ہونی چاہیے. تمہیں بھوک لگتی ہے تم بٹن دباتے ہو, پیزا والا باہر آ جاتا ہے. تم نے کوئی قمیض اچھی لگنی ہوتی ہے, تم پتہ نہیں کیش آن ڈیلیوری کا بٹن دباتے ہو, 3 دن کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے. کون سی چیز ہے؟ تم نے کوئی گانا سننا ہوتا ہے, تم اسپوٹیفائی میں 2 منٹ میں نہیں لگتے. ہم نے کوئی گانا سننا ہوتا تھا 3 ہفتے ویٹ کرنا ہوتا تھا, بیکاز ریڈیو سیلون سے ایک پروگرام چلتا تھا. پھر دعا کرتے تھے کہ آپ کی پسند کا گانا اس پروگرام میں آ جائے. آپ 2 سیکنڈ نہیں لگاتے. لیکن غلطی کہاں کرتے ہو؟ غلطی یہ کرتے ہو آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو 2 جگہ یوز کرتے ہو جہاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میرے دوست عدیل ہاشمی نے مجھے بتایا تھا. ایک ایریا ہے ایکوزیشن آف اسکل. کسی کام سیکھنے کے لیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن استعمال مت کرنا. آج تم بازار سے گٹار لے آؤ نا تو 2 سال تمہیں لگ جائیں گے. تمہیں کوئی تمہاری اپنی رشتے دار نہیں سنیں گے تم اتنا برا بجاؤ گے. اس میں زندگی لگ جاتی ہے کیونکہ یو آر یوز ٹو دا پیزا کمنگ ان 10 منٹس. آپ کہتے ہو یار یہ مجھے گٹار کیوں نہیں آ رہی, 10 منٹ ہو گئے. دوسرا کام جہاں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو یوز کرتے ہو جہاں نہیں ہونا چاہیے, دیٹس رشتے, ریلیشن شپس. کوئی ایپ نہیں ہے جو تمہاری پیرنٹس کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہارے بچوں کے ساتھ رشتہ ٹھیک کر دے. اس کے لیے ایپ بنی نہیں ہے. اس کے لیے ایپ یہ پڑی ہوئی ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی اسکل سیکھنے کے لیے یا رشتوں کے لیے, ان کے علاوہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جہاں مرضی استعمال کرو, تمہارا حق ہے, تمہارا رائٹ ہے. تم اس دور میں پیدا ہوئے ہو. میرے پاس, ہمارے گھر میں فون نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ ہمارا زمانہ تھا, یہ آپ کا زمانہ ہے. سو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے بیٹا آپ کی طرح ہے. میں نے کہا میری طرح ہو میں اس کو زندگی بھر معاف نہ کروں. کہتے کیوں سر آپ نے تو اتنے اچھے کام کیے. میں نے کہا 30 سال بعد پیدا ہوا ہے. He has to be his own person بھائی. ہاں جو بنیادی اصول ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. انٹیگریٹی میں, آنیسٹی میں. اگر حرام کا پیسہ لے کے آئے گا تو میں گھر سے فارغ کر دوں گا. غریبوں کا مددگار ہو. ان چیزیں کے علاوہ جو مرضی کرے بھائی. کہتے سر یہ جو کپڑے پہن رہے, میں کہا تم نے وہ دیکھے تھے کپڑے جو میں پہنتا تھا جب میری 18 سال عمر ہوتی تھی؟ میں نے کہا وہ کپڑے پہن کے میں آج نکلوں محلے کے کتے میرے پیچھے پڑ جائیں. ہم تو اتنے بڑے جوکر لگتے تھے, بٹ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں برداشت کیا نا, تو ہم ان کے کپڑوں پہ کیوں بحث کریں. ہاں جو ویلیوز ہے, دا فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل ویلیوز, وہ تبدیل نہیں ہونے چاہیے. ان کا ٹائم پہ کوئی ان کا اثر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مرضی کرے. اچھا, یو ٹاکڈ اباؤٹ دا اسکلز. جب آپ کو اسکلز ایکوائر کر رہے ہو تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. پروسیس ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ, کیونکہ جتنی بھی آپ پڑھ لو, بگنر فیز ہوتا ہے, پھر میڈیوکر ہوتا ہے, پھر ایکسپرٹ آتا ہے. جو بگنر فیز کے اندر آپ کو لوگ ہنسیں گے, آپ کے اوپر مذاق اڑائیں گے, تو اس جگہ کے اوپر وہ مائنڈ سیٹ کیسے انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سم ہاؤ یو نو کہ میں ابھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, ابھی میں ایک کام کر رہا ہوں, گٹار اگر میں پلے کر رہا ہوں ود ٹائم میں ہوں گا, تو اس چیز کو کیسے پیشنس لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل کی سوسائٹی, ایون جو میرے نیس ہیں یا نیفیو ہیں, وہ تو ہم سے بھی زیادہ ہے, 10x زیادہ کر کے ہیں. تو اس پوائنٹ سے وہ کیسے انکلکیٹ فرام دا پیرنٹس پرسپیکٹیو جب ان کا براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر کوئی بندہ ارلی 20s کے اندر ہے, اس نے کوئی چیز سیکھنی ہے, لیٹ سے کہ اس نے پبلک اسپیکنگ سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, اب اسے پتہ ہے میں اسٹیج پہ جاؤں گا, بار بار میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا,
ٹائم لگے گا, لیکن وہ اپنے اندر پیشنس ڈیولپ کرنا ایٹ دیٹ ٹائم, اس سے وہ کبھی کبھار گیو اپ کر جاتا ہے. بیٹا دیکھو, پیشنس کی بات نہیں ہے. ایک لفظ ہے انگریزی کا جو آپ لوگوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے, اور جب میں آپ لوگ کہتا ہوں تو آئی ٹاک ٹو اینی باڈی بلو 40 ایئرز آف ایج. ٹھیک ہے, میرے لیے 40 ایئر سے جو کم ہے نا وہ بچہ ہے. وہ لفظ ہے پریکٹس. یو پیپل ہیو اسٹاپ پریکٹسنگ. تم کسی چیز میں بھی ویک ہوگے, تم اس کی پریکٹس نہیں کرو. دفتروں کے جو میں مینیجرز کو ایڈریس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اگر تمہارے دفتر میں مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال ہے اور تم ایکسل میں ویک ہو, تو مجھے بتاؤ سیٹرڈے یا سنڈے کو کبھی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی اسپریڈ شیٹ کھولیے, کوئی فارمولا ڈالا ہے, کوئی دیکھا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے. میں نے کہا نہیں کی ہے نا کبھی. بتاؤں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ چھٹی ہو گئی. وہ اللہ کے بندے, چھٹی دفتر کی ہوئی ہے, تمہاری چھٹی نہیں ہوئی. یہ تمہاری ویکنس ہے, اپنے آپ سے بدلہ لے رہے ہو. ساری زندگی ایکسل نہیں سیکھیں گے کیونکہ جو ٹائم ان کے پاس سیکھنے کا ہے یہ کہتے ہیں چھٹی ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جب کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے تو رات کو پڑھتے تھے کہ ہاں الحمدللہ. تو میں نے کہا وہاں بھی تو 1:30 بجے چھٹی ہو گئی تھی اسکول میں, تو رات کو کیوں پڑھتے؟ یونیورسٹی میں بھی 3 بجے چھٹی ہو گئی تھی, تو رات کو کتابیں کیوں کھولی ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ایک بہتری کی خواہش تھی کہ صبح میں جب جاؤں گا تو کوئی ٹیسٹ ہوگا یا کوئی ٹیچر سوال کرے گا تو میں اس میں بہتر ہو جاؤں گا. وہ خواہش تھی. میں نے کہا یہ خواہش یونیورسٹی میں چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ دفتر میں یہ خواہش کیوں نہیں ہوم ورک کرتے؟ اس لیے کہ دفتر ہوم ورک نہیں دیتا, وہاں تو ٹیچر دیتا تھا. یہاں پر باس تو ہوم ورک نہیں دیتا. تو باس اگر ہوم ورک نہیں دے گا تو ساری عمر تم نے پریکٹس نہیں کسی چیز کی کرنی. ان کو یہ ایک بنیادی بات سمجھ نہیں آتی. ہاں کیونکہ رونا آ گیا نا, ماتم کرنا آ گیا. یہ ہماری اب ایک سکل سیٹ ہے کہ پوچھ لیں کہ یار یہ تم کیوں نہیں ہو, اوئے ہوئے ہوئے پھر تم کہانیاں سنو, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, نظام خراب ہے. بھائی سب خراب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تم لوگ پاکستان کی تنقید کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار کر لی, اور جو وہ مجھے 15, 20, 30 پوائنٹ لکھواتے ہیں, بلیو کریں کہ وہ سب صحیح ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بھی غلط نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یار میں ان سب کو تسلیم کر رہا ہوں, ہوں دسو کی کر آگے چلیں نا, ایکسپٹڈ, بیڑا غرق ہے. اب بتاؤ نا کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا بیڑا کرنا ہے بیکاز یہ چیزیں خراب ہیں. مجھے بتاؤ نا واٹس دی ایکشن پلان, کہ تم ویٹ کر رہے ہو کہ ایک دن ناک ہوئے گا دروازے پہ اور وہ کہیں گے سہیب صاحب باہر آ جائیں, پاکستان ٹھیک ہو گیا ہے. اس کا ویٹ کر رہے ہو. پاکستان ٹھیک کرنے والے تو اندر بیٹھے ہوئے. We need to take the charge of our life. Exactly. اور وہ چارج, you people have become good talkers. لوگ کہتے ہیں اعظم جمیل بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. میں نے 40 سال عمل کے بعد بکواس شروع کی ہے. میں باتیں کام کر کے آ رہا ہوں. میں ایک لفظ تمہیں نہیں آج کہوں گا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ کیا ہو. جو میں ٹریننگ دیتا ہوں میری ساری ٹریننگ ایکسپیرینس بیسڈ ہے, جو میں خود کر کے آیا ہوں. میں کہتا ہوں یہ میں بونگی مار کے آیا ہوں, یہ کام نہ کرنا, اس میں نقصان ہے, یہ کرنا, ادھر نہ دیکھ, یہ میرا کام ہے لوگوں کو بتانا. تو ضرور باتیں کریں, لیکن باتوں کا ایک ٹائم ہے. تم میرا سی وی دیکھ لو نا, آج 48 سال ہو گئے ہیں, 70 سال میری عمر ہے, میرا کوادروپل بائی پاس ہوا ہے. میں 4 جگہ ٹریننگ کرتا ہوں, 2 نوکریاں کرتا ہوں, گولف روز کھیلتا ہوں, پہاڑ میں چڑھتا ہوں. تو نہ کرنے کے تو 100 بہانے. میرے پاس اس سے بڑا بہانہ نہیں ہے کہ میرا بائی پاس ہوا ہے. اگلے کہتے ہیں ابا کا بیڈ روم نیچے لے آؤ. ابا سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے,
میں کہا اس ابے کو میرے ساتھ ملاؤ نا, کون ہے یہ ابا جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. عجیب ہم نے حال بنایا ہوا ہے, خود ہار مان جاتے ہیں اور پھر دنیا کو برا بھلا, لیڈر کو برا بھلا. اور بھائی خراب ہے لیڈرشپ یار, ہماری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. مان لیا, اب کیا کرنا ہے, اپنی زندگی خراب کرنی ہے یا کہنا ہے کہ یار اس کے باوجود میں نے کچھ کرنا ہے. میں نے اس کے باوجود کیا نا جو اچیو کیا. آپ کے اندر اتنی زیادہ ول پاور اور اتنا پیشن ہونا چاہیے کہ ڈسپائٹ آل دا آڈس آپ وہ چیزیں کر جاؤ. اچھا, فرام یور ایکسپیرینس آپ نے 4 ایک جاب آپ ابھی بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں کافی ایکسٹینسو روٹین ہے اور آپ کی ماشاء اللہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, سجیسٹ کریں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے جن کی ایج 16 to 18 ایئرس تک ہے, جو کہ ہائی اسکول تک ہے, کیا وہ اسکلز ہونے چاہیے ایک لمبی ریس کا گھوڑا بننے کے لیے زندگی میں؟ کیونکہ ایوریج تو ہر کوئی بن جاتا ہے, لیکن ایڈیشنلی یا اس کو شائن آؤٹ کرنے کے لیے. دیکھو یار, جو اسکلز فار دا فیوچر ہے نا, آبویسلی اس میں سے 80% ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. یہ اسکلز کے ہاتھوں مار نہیں کھاتے, کیونکہ یہ 9 A's لے کے آئے ہوتے ہیں. اسکلز کے معاملے یہ ہیومن سائڈ پہ مار کھاتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہوتی, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ماں باپ نے اسپوائل کیا ہوتا ہے, باس کچھ کہتا ہے تو باس سے بدتمیزی شروع کر دیتے. دے آر ناٹ پریپیئرڈ آن دا ہیومن سائڈ. اسکل سائڈ پہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یو آر میکنگ دا بیسٹ ڈاکٹرز ان پاکستان, یو آر میکنگ دا بیسٹ انجینئرز ان پاکستان. مجھے اسکل سائڈ پہ کوئی نہیں ہے. مجھے صرف شکایت یہ ہے کہ یہ ہیومن سائڈ کو پیچھے چھوڑ دیں اور اسکل پہ اتنا دیا کہ سافٹ اسکل جن کو ہم کہتے ہیں, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یو ول گیٹ اے جاب بیکاز آف یور ہارڈ اسکلس, بٹ یو ول گیٹ فائرڈ بیکاز لیک آف یور سافٹ اسکلس. بیکاز کسی بندے کو نوکری سے اس لیے نہیں نکالا جاتا کہ وہ کل اچھا ڈاکٹر تھا تو آج برا ڈاکٹر بن گیا. وہ نوکری سے نکالا جاتا ہے فار سم امبیزرمنٹ, فار سم بدتمیزی. وہ جو سافٹ سائڈ ہے اس پہ وہ کمزوری شو کرتا ہے تو وہ نوکری سے نکالا جاتا ہے. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ دیر از نو ایشو ان دا اسکلز. صرف یہ ہے کہ صبر لے کے آئیں, فیلئر کو سیکھیں, اگر نہیں سیکھا تو سیکھیں, بیکاز یہ سارا ایک پیکیج ہے. ہم نے ان کو فریگمنٹ کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے. یہ ایک پیکیج ہے. اعظم جمیل از ون پرسن, اس میں 100 چیزیں اچھی ہیں, بری ہیں, اسکل ہے, پریکٹس ہے. میں نے 9 سال کی عمر سے ٹینس کی ٹریننگ شروع کی. 9 سال کی عمر میں میں صبح فجر پہ اٹھ کے باہر بھاگتا تھا. کوئی ہے تمہارا کزن جس کا بیٹا یہ کام کرتا ہو؟ کسی کو جانتے ہو جو 9 سال کا بچہ اندھیرے میں بھاگتا ہو, صبح ٹریننگ کرتا ہو؟ نہیں ہے نا. سوچ لو, کوئی نہ کوئی تو دوست کا بچہ ہوگا جو کام کرتا ہوگا. نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں ہر دوسرا بچہ یہ کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ یہ چیز پریکٹس کریں گے تو وہ ہوگا. میں میوزیشین ہوں, میں ساری زندگی میوزک بجاتا رہا ہوں, لیکن 4 گھنٹے میں بجاتا رہا ہوں. اور اس لیے نہیں بجاتا رہا کہ مجھے کوئی پیسے ملتے تھے. نوکری کر کے آ کے ہیڈ فونس پہن کے 4 گھنٹے میوزک بجایا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی گڈ ایٹ سم تھنگ. تو خواہش اپنی جگہ ہے, اس خواہش کے پیچھے ایک ایفرٹ آنا ہے, وہ ایفرٹ مسنگ ہے. اچھا, اس ایفرٹ کو حاصل کرنے کے لیے لیٹ سے کہ ہم جو جنریشن آپ کی زی ہے بڑی جلدی انسپائر ہو جاتی ہے لوگوں سے. کسی کی آپ نے موٹیویشنل کہانی سن لی یا آپ نے کتاب پڑھ لی تو بڑی جلدی گوز بمپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے یو ویک اپ اور کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, موٹیویشنل ویڈیوز کا الگ ایک آپ کا ڈوز ہے, ڈوپامین لیول آپ کا ہائی کر دیتی ہے, لیکن ود ٹائم آپ فیڈ اوے ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ٹو اسٹے کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ, کیونکہ آپ کی جو ڈیڈیکیشن تھی 5 بجے اٹھنا اس ایرا کے اندر, کیونکہ کریئر از الگ, آپ اپنا ٹینس کی پریکٹس کر رہے ہو, دفتر کے بعد آ کے میوزک آپ کر رہے ہو اپنی, تو یہ موٹیویشن یا کلیئرٹی کیسے لائی جا سکتی ہے اپنے اندر؟ بیٹا دیکھو, موٹیویشن, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر کا لفظ ہے نا, میں اس سے بہت گھبراتا ہوں. یہ الزام میرے پہ بھی ہے, اور آپ خود ایک موٹیویشنل اسپیکر. ہاں, اور یہ میرے پہ الزام ہے بیکاز آئی ڈونٹ بلیو اٹ.
I believe in inspirational speakers. Because लोग समझते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर का काम है कि वो एक बंदे को बैठा के कहें कि तू कल से पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं करेगा ना, तू तो चैंपियन है। मोटिवेशन स्पीकर का काम झूठ बोलना नहीं होता, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप उनको मोटिवेट ना करें, उनको इंस्पायर करें। और इंस्पायर वो किस चीज से होते? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होते, खास तौर पे विद पीपल दैट दे नो, जिसको वो जानते हैं, जिनके साथ उनकी, अगर फिजिकल नहीं जानते लेकिन दे नो ऑफ दैट पर्सन, उनकी कोई कहानियां सुनाओगे तो वो इंस्पायर होते हैं। फिर मेरा दूसरा इल्जाम बच्चों पे ये होता है, मैंने कहा कि ये जो तुम कहते हु इंस्पायर्स यू के बजाय हु को निकाल दो, इसकी जगह व्हाट डालो, व्हाट इंस्पायर्स यू, बिकॉज हु इज कनेक्टेड विद अ पर्सन। वो पर्सन आज तुम्हें इंप्रेस कर रहा है, कल नहीं कर रहा। वो आज तुम्हारा फेवरेट था, कल वो नहीं रहा। व्हाट जो है ना, व्हाट एक इन्वायरमेंट है, व्हाट एक माहौल है, व्हाट एक कल्चर है। सो आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू आस्क हु इंस्पायर्स यू, बिकॉज वो नेल्सन मंडेला से शुरू होते हैं और इमरान खान पे खत्म हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ व्हाट इंस्पायर्स। अब किसी बंदे का नाम नहीं ले सकते। तो इसकी आंसर, इसकी क्लैरिटी कैसे होगी? क्योंकि अगर हम देखें, पिछले दिनों क्रिकेट का सीजन था, लोग बाबर आजम से इंस्पायर हो रहे थे। खान को देखते हैं लोग, उसकी जो काम है शौकत खाना में या पॉलिटिक्स से, लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं। बाहर उठा के देख लें, स्टीव जॉब्स, उसके काम से इंस्पायर होते हैं, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट टर्म के ऊपर होता है वो चीज़ें ना। तो वही क्लैरिटी, अगर वो आपका जो है ना बर्निंग डिज़ायर क्लियर हो जाएगा ना, फिर 5 बजे उठना मसला नहीं होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें स्टोरी तो बता दी जाती है कि यार इसने ये काम किया था, आपने सुबह 5 बजे उठे थे, लेकिन वो हम अपने अंदर वो आग, बर्निंग डिजायर कैसे ला सकते हैं? देखो बेटा, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, और वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब वो चाहते हैं कि एक चीज मुझे जल्दी मिल जाए और वो जल्दी नहीं मिलती, तो अगले बंदा कहता है दफा करो, ठपो इसको, किसी और जगह चलो, मैंने गिटार नहीं बजानी, मैंने ड्रम बजाने हैं। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक आदत पड़ी हुई है ना, ये मैं वही कह रहा हूं, ये स्किल सेट में तुम लोग ले आए हो। स्किल्स एक्वायरिंग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरी पूरी जिंदगियां दी है लोगों ने एक चीज को। मैं लोगों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कि यार किससे इंप्रेस्ड हो? किसी स्पोर्ट्समैन से इंप्रेस्ड हो? हाँ जी। तो वो किसी स्पोर्ट्समैन का नाम लेते हैं, तो उस स्पोर्ट्समैन की मैं कहानी सुनाता। हुसैन बोल्ट कहता है, आई ट्रेन्ड 9 years टू रन 9 seconds। देखो तुम, कितनी खूबसूरत बात कि 9 साल मैंने ट्रेनिंग की 9 सेकंड भागने के लिए, बिकॉज दैट्स द 100 meters। अरे ये कहानी। और एक और क्लैरिटी भी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने रास्ता ले लिया हुआ है, उसके अंदर आपका ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। आप गिरोगे, आप फेल होगे, फिर आपने उठना है। तो वो जो है ना, अगर आप कोई भी प्लान या गोल बना रहे हो तो मेक श्योर कर लें बुरे दिन भी आएंगे, उस टाइम कैसे संभालोगे। अगर आप इमेजिनेशन कर लो ना, तो मेरे ख्याल से आपका आधा काम हो जाता है। बेटा प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द यूथ इज कंपीटिंग विथ एवरीबॉडी except themselves। कंपटीशन तो है ही एक शख्स के साथ, और वो अपने साथ है। वो कल मैं कहानी पढ़ रहा था, वो एक लड़की का कोच था, उसने, वो 9 साल की थी, उसने वो 100 meters में शामिल होगी। वो 8 बच्चे थे, ये 8th आई, और इसने 18 सेकंड में किया 100 meters। तो ये आके तो इसने तो कहा कि मैं तो बिल्कुल फारूक हूं। तो उसने कहा नो, आई estimated 19 seconds for you. You are 1 second better than what I estimated. उसने कहा really? उसने कहा yes, I thought you would do it in 19 and you did it in 18. अगली बारी वो लड़की गई, उसने जब 17.5 में किया तो उसने जश्न मनाया, क्योंकि नाउ वो जो बाकी 7 लड़कियां थी वो उसने
اسٹارٹ کرتی. مائنڈ سیٹ آپ کا چینج ہو جاتا ہے. جتنے بھی آپ دیکھو نا وہ ایک الگ لیول پہ ہوتے ہیں. سپریم آپ کا وہ ہوتا ہے, ان کا کمپٹیشن دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ خود سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, باقی جو کچھ کر رہے ہیں کریں. اچھا, یو مینشنڈ عمران خان, آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا, 6-7 مہینے کا عرصہ تھا. تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ عمران خان لیڈرشپ اسکلس؟ یار میرا دیکھو, ایک تو میرا عمران خان کے بارے میں کامنٹ بائسڈ ہوگا, بس آئی لائک ہم, ٹھیک ہے. اور میں اس کو نوکری تو میں نے اس کے ساتھ 5 مہینے کیا, لیکن میں ایشین کالج سے آئی واز ناٹ ہز فرینڈ, لیکن ہمارا واقفیت تھی, ہم نے کرکٹ کٹھی کھیلی. میری لیڈرشپ, دیکھو لیڈرشپ اسکل آپ کی ہوتی ہے جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہو. پاکستان کے وزیر اعظم کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کو 20 منٹ ملتے ہیں اپنی میٹنگ کے لیے, اس کے بعد اپنا بستر بوریا سنبھالتے ہوئے آف یو گو. اس کے بعد وہ جو 8 گھنٹے کرتا ہے, یو ڈونٹ نو کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. مجھے پی ایم آفس میں بٹھا دیں آپ 2 دن, تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. تو میری اس کے ساتھ انٹریکشن میں اسی پہ کامنٹ کر سکتا ہوں نا جو میرے ساتھ ہوئی, ٹھیک ہے. بینگ ایویسو. ہاں نہیں, بٹ میرے ساتھ اچھی کیوں تھی, بیکاز جو مجھے فیلڈ تھی وہ اس کا پیشن ہے, ٹورزم. اب آپ فائنینس کے بارے میں بات کریں نا خان سے, ہی وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ, وہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, نہ اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز پہ تھا. لیکن ٹورزم میں ہی واز اے ٹورسٹ بیفور ہی بیکیم اے کرکٹر. تو میں تو میرے پاس تو وزارت ہی وہ تھی جو خان کی فیوریٹ وزارت تھی. تو اس کے ساتھ تو میری ریلیشن شپ کام کے بارے میں بھی بہت اچھی تھی, بیکاز وی ور ٹاکنگ آف تھنگس that we were both interested in. But I am not lying to you, میں کوئی برائی کرنے سے رکتا نہیں ہوں, but I really can't comment on his leadership skills. میں نے کہانیاں ضرور سنی ہوئی, کسی نے آ کے کہا ہے کہ he doesn't listen, کئیوں نے کہا he only listens to what he wants to listen. تو 100 دشمن 100 سجن. تو میں نے اس کے بارے میں اچھی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں, میرے ساتھ اس کی انٹریکشن بہت اچھی. اور اب آپ دیکھیں نا, میرا ٹورزم کا کتنا ایکسپیرینس ہے, لیکن 3 سال خان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں, اور اس بندے کو اپوائنٹ کیا جس کے پاس ٹورزم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن جس دن اس نے مجھے دیکھا, اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, بلکہ ٹیکنیکلی اس نے مجھے پہلے اپوائنٹ کیا, مجھے بتایا بعد میں. تو his leadership skills, I'm not competent, I don't know. ہاں میرے bosses جو ہیں 100 بسم اللہ پوچھ رہا ہوں, میں تمہیں ایک کتاب لکھ دوں گا, بیکاز ان کے ساتھ تو آپ دن رات کام کرتے ہو. چلیں اس کو تھوڑا سا کوشچن کو ریفریز کرتے ہیں. دا ریزن ٹو آسک دس کوشچن ٹو جسٹ ٹو میک اے کانٹیکسٹ, لیڈرشپ اسکلز کائنڈ آف ایک بز ورڈ بن چکا ہوا ہے. آپ کسی بھی جاب اٹھا کے دیکھ لیں, وی نیڈ اے کینڈیڈیٹ جس کے پاس لیڈرشپ اسکلز ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہماری یوتھ کو نہیں پتا اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈیولپ کیسے کرنا ہے. ہم لکھ تو دیتے ہیں سی وی کے اندر, آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی بچے کی سی وی, تو لیڈرشپ اسکلز ٹاپ پہ لکھی ہوگی, لیکن ایونچولی اسے پتا نہیں ہے, یا پھر جب جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ. بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایچ آر کا مینیجر لکھ رہا ہے نا لیڈرشپ اسکل, اس کو بھی نہیں پتا کیا ہوتا. میرے سے قسم لے لو, یہی رونا ہے میرا. اور اعظم جمیل اسی مشن پہ نکلا. میں جو سارے سینئر مینجمنٹ کو لیڈرشپ پڑھاتا ہوں پورے پاکستان میں, they don't know, they have no idea. They are fantastic managers, they have a lot of managerial skills, but they are very very average or bad leader. تو وہ جو ایڈورٹیزمنٹ کو ڈرافٹ کر رہا ہوتا ہے نا, اور وہ کہتا ہے یہ دے دو, اس کو خود نہیں پتا. اس کو تو کہا گیا کہ یہ لکھ دے, تو وہ لکھ دیتا ہے. تو یہ ایک ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا ایک فیمن ہے, اوکے, بیکاز فیمن اس لیے ہے کہ a lot of people think something about leadership which leadership is not. جو وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے, وہ لیڈرشپ ہے نہیں. جو ٹرو سینس لیڈرشپ ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو نہیں. میں نے تو ایسے ایسے لیڈر کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ایئر مارشل نور خان, یہ تو یار لیڈرشپ کی اپیٹمی تھے. یو کوڈ رائٹ اے بک
آن لیڈرشپ. اور وہ کوئی آپ کو لیکچر نہیں دیتے تھے, عمل آپ کے سامنے وہ بیہیو کر رہے ہوتے تھے تو آپ دیکھتے تھے ان کو. وہ آدمی جس سے پورا پاکستان ڈرتا تھا, وہ آدمی دفتر آتا تھا تو سب سے پہلے ڈرائیور سے, چوکیدار سے ہیلو ہائے کر کے تو اوپر آتا تھا. میں کہتا تھا یار دیکھو, میں اپنے آپ کو, میری پہلی نوکری تھی, میں اپنے آپ کو ایگزیکٹو سمجھتا تھا, اور میں کہتا تھا آج کے بعد میرے سے کوئی بات نہ کرے, اور یہ پی آئی اے کا چیئرمین ہے, اور یہ سب کو سلام کر کے روز صبح سیڑھیوں سے آتا ہے. تو آپ کو لیڈرشپ اسکل کسی نے لیکچر دے کے نہیں سکھایا, اس نے آپ کے سامنے ایک وہ کیا. فیض صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ تو کسی کو لوگ کچھ پوچھنا نہیں, صرف دیکھ دنیا کرتی کی, تیرے سامنے ایک شو چل رہا ہے. اور وہ واقعی شو چلتا تھا. یہ لوگ جب میرے گھر آیا کرتے تھے اور میں بیٹھ کے ان کو دیکھتا تھا تو مجھے انہوں نے لیڈرشپ سکھائی, کسی یونیورسٹی نے نہیں سکھائی. جب فیض صاحب اریسٹ ہو رہے تھے تو میرے والد صاحب تھے یا کوئی اور دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ایلس کو بتا دیں. تو فیض صاحب نے کہا کہ ایلس تو صبح اخبار میں پڑھ لے گی, وہ کافی ہاؤس کے میں نے 4 روپے دینے ہیں, وہ دے دینا. یہ لیڈرشپ ہے, یہ obligation ہے, انٹیگریٹی ہے. اس نے کہا کہ فیض تو ایلس تو صبح اخبار پڑھ لے گی کہ جی اس کا میاں اریسٹ ہو گیا, لیکن وہ جو کافی والا ہے جس کے میں نے 4 روپے دینے ہیں, میں 3 مہینے اندر رہوں, 6 مہینے اندر رہوں, تو یار وہ تو مائی فادر دین صبح ڈرائیور بھیج کے تو وہ پیمنٹ کر. تو ان لوگوں نے ہمیں لیڈرشپ سکھائی. فیض صاحب ایک لاٹری کا ٹکٹ لے آئے لندن سے, تو ایلس بڑی ناراض ہوئی کہ گھر میں تو پیسہ ضائع نہیں اور تم لاٹری کے ٹکٹوں پہ ضائع کر رہے ہو. تو اس نے کہا اس کا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو فیض صاحب نے کہا اکتوبر میں. تو یہ اپریل کا مہینہ تھا, تو وہ اور ناراض ہوئی. انہوں نے کہا 5-6 مہینے رزلٹ ہی نہیں نکلنا. تو کہتی ہے تو اس نے کہا کہ ایلس میں نے لاٹری کا ٹکٹ نہیں لیا, میں نے 6 مہینے کے لیے خواب خریدے 5 پاؤنڈ کی. جب تم سو جاتی ہو نا تو میں گھر بناتا ہوں, جب تم سو جاتی ہو تو میں نئی گاڑی لیتا ہوں. تو تم بتاؤ کہ 6 مہینے کے خواب 5 پاؤنڈ میں گھاٹے کا سودا ہے؟ دفع کرو لاٹری کو. I've bought dreams. یہ لیڈرز سو ڈیپ. تھوڑا اور بتائیں, کیونکہ آپ کا انٹریکشن اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی تھا, تو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں, ان کی شخصیت نے آپ کے اندر کیا چیزیں سب نے ڈالا. میں تو بتا رہا ہوں کہ ہمیں انہوں نے سکھائی لیڈرشپ. ہم کوئی ٹریننگ پروگرام میں گئے تھے. فیض صاحب کہتے ہیں ادھر نہ دیکھ, وہ جو صاحب کمر تیغ کے دھنی تھے ان کے ہاتھ میں جو علم و صادق کی تلوار تھی وہ اب ٹیڑھی ہو گئی ہے. ادھر مت دیکھ, ادھر دیکھ جو اپنے رخشان لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کے نظروں سے اوجھل ہوئے. ادھر دیکھ. اور آج اپنی لحد میں آج تک غنی ہے. لحد قبر کو کہتے ہیں, وہ جو حرف حق کی سجیل پہ سج کے دنیا سے فارغ ہو گئے اور اہل دنیا کے لیے آج بھی نبی ہیں. ادھر دیکھ. تم لوگ دیکھتے غلط سائڈ پہ ہو. تو اسی طرح اشفاق صاحب رات کے 11 بجے بیٹھے, تو اشفاق صاحب کو میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے ہیرو؟ مجھے کہتے ہیرو تھے. میں کہا اشفاق صاحب زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دو. کہتے کی؟ میں نے کہا زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ. کہتے دفعہ کر. میں کہا اشفاق صاحب دے دینا. 24 سال میری عمر تھی. کہتے ہیں موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لے. میں نے کہا چلے وہ دے دیں, کچھ تو ٹپ دے. میں نے کہا چلے موت ٹھیک کرنے کی ٹپ دے دیں. کہتا ہے کسی ایک کی زندگی ٹھیک کر دے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تمہیں پتا ہے پریزیڈنٹ مشرف نے جب عیدی کو کہا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک عیدی ہے, پاکستان میں کم از کم 30 عیدی ہونی چاہیے. تو عیدی کا جواب سننا, ان پڑھ آدمی ہے. اس نے کہا جنرل صاحب
جب کسی ملک میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے نا تو عیدی پیدا ہوتا ہے. جب انسان سے محبت کرنا بند کر دیتا ہے تو عیدی پیدا ہوتا ہے. دعا یہ کریں کہ اس ملک کو کسی عیدی کی ضرورت نہ پڑے. I am the result of everything that is wrong. جو تم لوگ غلطیاں کرتی ہو اس کی وجہ سے میں آیا ہوں. مدر ٹریسا اس لیے آئی دنیا میں بیکاز ان بیماروں کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی ہندوستانی تیار نہیں تھا. ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا. عیدی ہمارے لیے باعث شرم ہے کیونکہ عیدی تم بھی ہو اور عیدی میں بھی ہوں. I could be the عیدی. اور مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ اور ایک بندے کو روٹی کھلانی ہے. عیدی لاکھ کو کھلاتا تھا, تم نے ایک کو کھلانی. دیٹس اٹ. یہ تو ان لوگوں نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے کہ اعظم جمیل آ کے ٹریننگ سکھائے. میں کہتا تھا کہ کمیونیکیشن سکل جب اعظم جمیل سکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار کہ جب کوئی بات نہ کر رہا ہو تو آگے بیچ میں بولنا نہیں, تو نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. میں کہا دادی یہ نہیں کہہ کے مر گئی. دادی بھی تو یہ کہتی تھی کہ جب کوئی بول رہا ہوئے تو وچ نہ بولیا کر. اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ اس بندے کا ویٹ کر رہے تھے کہ جو سوٹ پہن کے آئے گا اور انگریزی میں تمہیں پاور پوائنٹ پہ بتائے گا. ہم نے تو سنی نہیں لیڈرز کی بات. ہمارے تو زندگی میں لیڈرز تھے. صبح اٹھو تو لیڈر نظر آتا تھا, لیکن وی ور لوکنگ. اور آج کل کی یوتھ اور آج کل کی جو مینجمنٹ آپ کی مینیجیریل ہے وہ تو کسی دانشور کو ڈھونڈ رہی ہے نا. ان یور پرسپیکٹیو یہ ڈکلائن پھر آیا کیوں؟ کیونکہ جو 70s 80s کا ٹائم تھا, بڑے بڑے نام تھے, اشفاق صاحب, بہت زیادہ. تو لیکن ابھی ہمیں 20s کے اندر بڑے کم نظر آتے ہیں, ہے ہی نہیں. یار دیکھو یہ ڈیگریڈیشن تو سوسائٹی میں ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ون آف دا بگیسٹ ریزن فار دس ڈیگریڈیشن واز کہ ہم ضروریات سے چھلانگ مار کے خواہشات پہ چلے گئے. ہمارے زمانے میں ہمارے والدین اور ہمارے جتنے بھی تھے وہ ضروریات کی بیس پہ چلتے. آج خواہشات کی بیس پہ. آج وہ جو لڑکا نوکری لینے آتا ہے وہ سب سے پہلا سوال کرتا ہے مجھے موبائل کون سا ملے گا. ہم کہتے تھے یار کہ ہماری نوکری کب شروع ہوگی, ہم نے کون سا کام کرنا ہے وہ بتاؤ. تو جب آپ کی مٹیریل ڈیزائر بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر پوری نہیں ہو سکتی تو کسی طریقے سے تو پوری ہونی ہے نا. پھر ادھر سے جھپٹا مار, ادھر سے جھپٹا مار. پھر ہمارے گھر کے اندر دیکھو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کلچر کیا چیز. میں نے کہا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تقریر کرنے سے کلچر اسٹیبلش ہوتا ہے. میں نے کہا کلچر از نیور اسٹیبلش بائی واٹ یو پریچ. Culture is always established by what you tolerate. اگر تمہارا بچہ آج بدتمیزی کرتا ہے اور تم نے اس کو ایز اے فادر ٹالریٹ کر دیا تو وہ بڑا ہو کے الحمدللہ بدتمیز بنے گا. اس کو بٹھا کے جتنی مرضی لیکچر دیتے رہو کہ بدتمیزی بری بات ہے, اس کی بدتمیزی جب تم نے ٹالریٹ کی تو کہانی ختم ہو. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پیسے چوری نہیں کرتے. نعوذ باللہ, پیسے کیوں چوری کریں؟ تو میں پیرنٹس سے پوچھتا ہوں تو پھر سافٹ ویئر کیوں چوری کرتے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ واٹس دا ڈفرنس بٹوین اے 14-year-old kid not stealing money and stealing software؟ میں نے کہا فرق بتا دو. میں نے کہا میں آپ کو فرق بتا دوں. کہتے ہاں بتاؤ. میں نے کہا جی سافٹ ویئر چوری کرنے میں پکڑ نہیں ہے. بل گیٹس تو نہیں آئے گا نا, لیپ ٹاپ کھولے گا اور کہے گا یہ ونڈوز جینوئن ہے یا جنا سپر مارکیٹ سے لیا ہوا ہے. پیسے چوری کرنے میں تو پکڑ ہے, تو پکڑ سے ڈرتے ہو. تو وہ کدھر گیا جو شارک کے قریب تھا؟ اور جو ڈیبٹ کریڈٹ کرنے والے بیٹھے تھے وہ کہاں گئے؟ ایک دکان میں گھس جائیں اور ایک کونے میں وہ CCTV کیمرہ نظر آ جائے تو ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے.
اوپر بھی تو لگا ہوا ہے ایک CCTV کیمرہ بڑا سا, اس کی نہیں پرواہ. ویلیوز آر مور امپورٹنٹ. وہی نا, تو جب آپ نے بچوں کو اجازت دے دی کہ آپ چوری کر سکتے ہو, تو پھر ان کی ڈیفینیشن ہے نا کہ کون سی چیز چوری کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے. اور ان اے لانگر رن یہ چیز ایوالو ہوگی. جس طرح سے اگر آپ نے سافٹ ویئر والی بات پہ مطلب جو اینگل کیپچر کیا, حالانکہ غلط ہے, یہ ہم نے کبھی اس کا سوچا نہیں ہے. اگر ہمارے بچے وہ کر رہے ہیں, جو ان کی جنریشن ہوگی وہ ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. تو ود ٹائم ڈیگریڈ ہوتے ہوتے, اور ہم خوش کس لیے ہوتے ہیں, پیرنٹس خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس نے سافٹ ویئر چوری کیا تو میرے $20 بچ گئے. سیونگ ہوگی نا بھائی, تو خوشی کی بات ہے. تو پھر اس کو کہو کہ باہر محلے سے $20 چرا کے لے آئے, $20 چرا کے لے آئے, وہ بھی سیونگ ہو جائے گی. تو ہم نے اپنی ویلیوز کو نا کرپٹ کر دیا ہے. ہم گرین لائٹ پہ ہمیں پتا ہے ہم نے چلنا ہے اور ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, لیکن صبح رکنا ہے. 2 بجے جب گلوریا جین سے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ریڈ لائٹ پہ رکنے کی ضرورت نہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ رات کے 2 بجے وہ کدھر گئے, وہ کہاں گئے, چھٹی پہ چلے گئے. اور ہماری جو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے نا, اس میں میں کیونکہ ٹائم کرتا ہوں, میکسیمم 30 سیکنڈز کی ریڈ لائٹ ہوتی ہے, وہ بھی نہیں. اور پیچھے وہ 12 سال کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے when you are breaking that red light at night. اور وہ 4-5 سال کے بعد نا وہ 16-17 سال کا ہو جائے گا, اور اس کو لڑکیاں اچھی لگنی شروع ہو جائیں, اور وہ پھر آ کے گاڑی کی چابی مانگے گا, اور اس ٹائم پہ پھر اس کو لیکچر ملے گا کہ بیٹا ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکنی ہے, گرین پہ چلانی ہے. تو وہ اندر سے کہتا ہے پیچھے میں ہی بیٹھا سا 10 سال. چلیں, کافی زبردست یہ کانسیپٹ تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی جو ویلیوز کہنے سے بلڈ نہیں ہوتی, آپ اس کو آبزرو کرتے ہو تھرو یور پیرنٹس یا پھر سوسائٹی میں. آپ کے کیس میں لکی تھے کہ آپ کا جو ساتھ تھا فیض صاحب, اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ رہا جو کہ وہ ویلیوز نظر آتے ہیں. بہت خوش نصیبی کہہ لیں. ایگزیکٹلی. تھوڑا سا کنورزیشن کو تھوڑا چینج کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے کافی کر لی, بہت ہو گیا, پریشر بہت ہو گیا. ٹورزم پہ آتے ہیں. آپ کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے آلموسٹ 44 ایئرس کا, ٹھیک ہے. تو کرنٹلی الیکشن جب بھی آتے ہیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈر جا کے ناردرن سائڈ پہ کہتے ہیں کمپینس کے اندر, یار ہم ٹورزم کو اپلفٹ کریں گے تاکہ آپ کی لوکل اکانومی آپ کی بوم کرے. لیکن آپ کے 44 سال کے ایکسپیرینس میں آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹورزم لینڈسکیپ, کتنا چینج ہوا ہے؟ واقعی میں کوئی ایفرٹ ہوئے ہیں یا پھر یہ بات نعروں تک ہے؟ بیٹا ہماری پرابلم بتاؤں کیا ہے. ایک تو میں بولتا اتنا ہوں, اور میں نے آپ کچھ غلط بات کہہ دینی ہے اور پھر کل کو مجھے مصیبت پڑنی ہے. ہمارا ٹورزم کا فنڈامنٹل کانسیپٹ غلط, جو بنیادی کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ غلط. جب ہم ٹورسٹ کا نام لیتے تو ہمارے دماغ میں گورا. تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ جس ملک میں 24 کروڑ بندے رہتے ہیں, اس ملک کو گوروں کی کیا ضرورت. مجھے میتھمیٹکلی کوئی سمجھا دے. اور وہ جو گورا ٹورسٹ آتا بھی ہے نا, وہ صبح ایک بیگ بین کا ڈبہ کھولتا ہے, اور وہ پورا دن اس بیگ بین کے ڈبے پہ گزارتا ہے. ہماری پاکستانی فیملی فیصل آباد سے چلی ہوتی ہے, صبح ناشتہ کر کے بھیرے پہ 14 بندوں کا کڑائی گوشت آرڈر ہوا ہوتا ہے. اکانومی کون چلا رہا ہے؟ گورا چلا رہا ہے. یہ ہمارے دماغ میں پچھلے 70 سال سے یہ آئی ڈونٹ نو ڈرم کیا گیا ہے کہ جی وہ ٹورسٹ ہے, وہ اس نے کون سی اکانومی چلانی ہے. ایک ہماری فیملی مری پہنچتی ہے, ابھی سامان نہیں, ابھی پوری طرح ان پیک ہوا ہوتا کہ مال روڈ پہ جا کے فضول چیزیں خریدنی شروع کر دیتے ہیں, سوٹیاں خرید لیتے ہیں, پھر گھر آ کے ٹپ 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ٹوپی خرید لیتا ہے, کوئی ادھر کا. یہ اکانومی چل رہی ہے. گورا کرے گا یہ کام؟ ہاں, گورا از دا چیری آن دا کیک. کیک تو آپ نے بنانا ہے بھائی.
آپ چیری کے پیچھے پہلے پڑ گئے. اب آپ کے ساتھ ہندوستان ہے نا, تاج محل کا نام سنے؟ ہاں جی, 7 لاکھ گورا آتا ہے تاج محل میں ایک سال, 90 لاکھ انڈین جاتا ہے. 9 ملین اور 0.7 ملین. جناب سمجھ آئیے ٹورسٹ کیسے چلتی ہے. تو گول گپے کون کھاتا ہے وہاں؟ 90 لاکھ. بیل پوڑی کون کھاتا ہے؟ 90 لاکھ. وہاں پر تاج محل کی تصویریں کون کھینچ رہا ہوتا ہے؟ 90 لاکھ. ہاں, گورا ایک ایفرٹ کو سپلیمنٹ کر. چلے میں نے تو انڈیا کا, امریکہ کی مثال لے لیں. ڈزنی ورلڈ, آئے ہائے ہائے جی, ڈزنی ورلڈ کمال جگہ ہے. فورن ٹورسٹ کی پرسنٹیج ٹو ٹوٹل ٹورسٹ ان ڈزنی لینڈ از 7%. 7% فارنر ہے, 93% امریکن. یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز تب ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں آبادی کم ہو. جیسے دبئی ہے. اب دبئی کی لوکل آبادی کیا ہے یار؟ 2 لاکھ بندہ ہے. مالڈیوز ہے, سنگاپور ہے. جہاں آپ کی انڈیجنس پاپولیشن نہیں ہوتی تو وہ وہاں پر آپ کو فارنر پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اب دبئی فارنرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں 24 کروڑ بندہ آپ نے پالا ہوا ہے, ان کو تو پورا کرے. مری میں ایک برف پڑی تھی, کتنے بندے مارے تھے آپ نے؟ بیکاز یو آر ناٹ گیئرڈ فار والیوم ٹوریزم. یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. ہم ڈیسٹینیشن کو دیکھتے ہیں. وی آر ڈیسٹینیشن سیلرز. بھائی ڈیسٹینیشن کے بیک اینڈ پہ ایک پورا پروسیس ہے. تم نے نیو یارک سے اگر پاکستان آنا ہے, تم گورے ہو, مجھے ویزا لے کے تو دکھاؤ. باقی سب کام چھوڑ دو. K2 8,611 میٹر پہ ہوگا. اینڈ وی بلیم کہ ہمیں نہیں ملتا ویزا. ہمارا بھی بڑا کمپلیکس ہے ویزا سسٹم ہر بندے کا. اب جب میں منسٹر تھا تو ہزاروں وہ کرتارپور کے لیے جو سکھ کمیونٹی تھی, وہ ہزاروں کی لائن لگی ہوئی ہے. ان کا جو تہوار کا دن تھا وہ آ کے چلا بھی گیا. یہاں پر فائلیں گھوم رہی ہیں. کون سی ٹورزم کرنی ہے؟ تو ان یور پرسپیکٹو آپ نے کافی 44 سال کا آپ آؤٹ سائڈ بھی رہے ہیں, ٹیبل کی دوسری طرف 6-7 مہینے کے لیے آپ ٹیبل کی طرف بھی. ٹیبل کی اس طرف خدا نے میرے سے بدلہ لیا ہے. کیونکہ 40 سال سے جو میں بکواس کر رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو بک بک کر سکنا, اور ادھر آ کے کر. جو تو حکومت سے ڈیمانڈ کر رہا تھا 40 سال, اب کر نا. تو پھر جب آپ ٹیبل کی سائڈ پہ بیٹھتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام. سوشل میڈیا پہ کہنا کہ جی یہ خراب ہے, وہ بہت آسان کام. کہ جی بالا کوٹ سے لے کے ناران کی سڑک خراب ہے, بھائی اس میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتے. وہ آپ ایک گاڑی لے کے جائیں تو پتہ نہیں واپسی پہ وہ آپ کی گاڑی کیا بن چکی ہوتی ہے. بٹ مجھے بتائیں کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کا پروسیس کسی کو پتا ہے؟ اچھا تھوڑا سا مجھے انلائٹن کریں کہ یہاں پہ پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی, یا پالیسی غلط ہے, یا پالیسی ہے ایگزیکیوشن نہیں ہوتی؟ کیونکہ اکثر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ٹورزم پہ جتنا کام زلفی بخاری کر گیا, سلوٹ ہے اس آدمی. جس آدمی کو ٹورزم کا الف سے بے نہیں پتا, میں پبلکلی کیمرے کے سامنے اس کو سلوٹ مار رہا ہوں. کیونکہ جب میں نے سنبھالا تو میں نے دیکھا جو وہ کام کر گیا تھا, اٹ از بریلینٹ ورک. وہ کام جو 60 سال نہیں کر سکے, زلفی بخاری 2.5 سال میں کر گیا. اسٹینڈرڈز, پالیسیز, 5 ایئر اسٹریٹجی, 10 ایئر اسٹریٹجی. اور اکیلے نہیں کیا, اس نے پورے ٹورزم کے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے, پرائیویٹ سیکٹر کو, پبلک سیکٹر کو بٹھا کے, کنسلٹنٹس کو بٹھا کے اس نے کتابیں لکھ چھوڑی. اور مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ تیرا کام تو بہت آسان ہے, تو نے تو صرف ایکسیکیوٹ کرنا ہے. کام تو وہ کر گیا. اور جب میں زلفی بخاری سے آج تک نہیں ملا ہوا, I've never met him,
لیکن میں برمان سے جس میڈیا پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں اس بندے سے نہیں ملا، لیکن جس بندے کے پاس ایک انڈسٹری کی بیک گراؤنڈ زیرو ہو، بھائی میں چلو اچھا کام کر جاؤں تو 40-45 سال میں نے لگائے، کون سا تیر مار دیا یار، لیکن جس بندے نے ایک دن نہ گزارا ہو وہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کا. پرابلم پالیسی کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ملٹی سیکٹرل ہے، ایک بندہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ میں نے سڑک کی مثال دی نا. اب میں اگر پہلے تو سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی آج سے 10-12 سال پہلے کہ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے ٹورزم کو شامل کر دیا، تو ٹورزم کو فریکچر کر دیا. تو جہاں باقی چیزیں فریکچر ہوئیں چلو وہ تو پروونشل اٹانومی ہے، ٹورزم نیشنل میسج جاتا ہے. پاکستان پہ لوگ آتے ہیں، لوگ سندھ نہیں جاتے یا کے پی نہیں جاتے، دے فرسٹ کم ٹو یور کنٹری. تو انہوں نے فریگمنٹ کر دیا، اب 5 پروونسز ہیں، 5 اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کرتے، 5 ڈفرنٹس. تو وہ تو اپنی جگہ ایک پرابلم ہوئی. ہماری پرابلم یہ ہے جو میں نے تمہیں سڑک کی مثال دی، اگر میں نے یہ سڑک ٹھیک کرانی ہے ایز منسٹر تو میں وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جاؤں گا یا FWO جاؤں. اگلے کہیں گے جی پیسے کون دے گا، کیونکہ منسٹری آف ٹورزم کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ تو پروونشل ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں ڈونٹ وری، میں فائنانس منسٹر کے پاس جاتا ہوں. تو فائنانس منسٹر کے ساتھ آپ پہنچ گئے، آپ نے کہا جی مجھے اتنے ارب روپے چاہیے. کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، آدھا سال ختم ہو گیا، میں بجٹ میں کہاں سے ایلوکیشن لاؤں، اور میرے پاس پرائرٹیز ہیں بھائی، میں نے یہ پہلے کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ٹورزم لے کے بیچ میں گھسایا. کہتا ہے اچھا تو 10 بلین مانگ رہا ہے، میں 1 بلین دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں چلو کچھ تو دے. وہ لے کے آپ جب واپس جاتے ہو نیشنل ہائی وے اتھارٹی پہ تو کہتے ہیں جی پیسوں کا تو ایک ایشو ہے، ہم جو 9 سڑکیں اور پاکستان کی بنا رہے ہیں پہلے وہ کمپلیٹ ہوں گی تو پھر ہم ادھر آئیں گے. وہ بھی ٹاپ پرائرٹی پہ، وہ کسی چیف منسٹر کا حکم ہے، کسی پرائم منسٹر کا حکم ہے، کسی کا یہ حکم ہے. تو ایک کام کروانے کے لیے یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، لوگ کہتے ہیں جی کہ کاراکورم ہائی وے جو ہے یہ بہت 9th ونڈر آف دا ورلڈ، کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹ از این آؤٹسٹینڈنگ پیس آف انجینئرنگ. لیکن ٹورسٹ جو ہے نا وہ انجینئر نہیں ہے. ٹورسٹ نے واش روم جانا ہے اور 5 گھنٹے کے لیے غسل خانہ ہے. بشام سے لے کے چلاس تک غسل خانہ نہیں. Now, if your wife and your mother or your grandmother is going اور وہ کہ پتر گڈی روک، تو کہنا امی ابھی روک کے رکھیں کیونکہ یہ 9th ونڈر آف دا ورلڈ ہے. فنڈامنٹلز غلط ہیں. چلیں یہ چیز ہم ایگری کرتے ہیں کہ فیسلٹی نہیں ہے، لائک مکینک آپ کو درمیان میں نہیں ملے گا، واش رومس کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ہم نے ایک بیس کچھ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اب فرام دا گورنمنٹ پرسپیکٹو آپ وہاں پہ رہ گئے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے ٹورزم کا بھی ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یو کین گائڈ دیم بیٹر دین اینی ون ایلس کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو اب جو 10 سال کا یا 5 سال کا پلان ہے وہ اس کے اندر یہ چیز کیا انکارپوریٹ ہوئی ہے؟ نمبر 1 یہ پلان تو بنا ہوا ہے، بٹ دیکھو بیسک پلان کی کمی نہیں ہوتی، مائنڈ سیٹ کی پرابلم ہوتی. میں تو کیا تھک گیا، اور شکر ہے انہوں نے میری بات سن لی. میں نے کہا یار یہ جتنے کام ہے نا یہ حکومت نے نہیں کرنے، بند کرو یہ کام کرنے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کام ہے. دنیا میں ٹورزم پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں حکومت PTDC موٹر بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. حکومتوں کا کام ہے ان کے چلانا، اور دیکھ لیا نا کیا حال ہوا ہے، بند پڑے نا سارے. It's not their job. It's not the business of the government to do business. یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، بیکاز پاور بیس بنتا ہے نا. جتنی چیزیں میں کنٹرول کروں گا، تو اگر اعظم جمیل نے سارا کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینا ہے تو اعظم جمیل تو پھٹے منہ وزیر ہے بھائی، اس کی کس نے سننی ہے؟
تو پہلے تو مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہنا ہے کہ آؤ، غسل خانے آپ کے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت بنانا چاہتی ہے. تو موٹر وے پہ گئے ہو، یہ جو اسلام آباد M2 پہ گئے ہو نا، جی ہیسکال کے واش روم دیکھیے ہے نا، 50 روپیز لیتے ہیں. 50 ہاں اچھے ہیں کہ نہیں؟ تو گورنمنٹ کے آؤٹ سورس پرائیویٹ obviously یار، اور اتنے بہترین چل رہے ہیں وہ 5 اسٹار. میں نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں نوکری کی ہے، 5 اسٹار باتھ روم ہے، وہ صاف ستھرے. میری بیگم بھی کہتی ہے گاڑی روکو، میں نے باتھ روم میں جانا ہے. 50 روپے وہ تم کے ایج پہ 200 روپے مانگو گے، لوگ دیں گے. لیکن حکومت نے نہیں بنانے، لوکل کمیونٹیز کے پاس جاؤ یا تم بنا لو، بنا کے ان کو گفٹ کر. لیکن ایکو سسٹم بلڈ کرنا ڈونٹ یو تھنک گورنمنٹ کا کام ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے بزنس نہیں کرنا چاہیے، ایکو سسٹم بنا کے چھوٹے چھوٹے کمیونٹی کو آپ امپاور کریں کہ یار یہ والا کیلاش ویلی کے اندر ہے، آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ والا آپ کا بابو سے ٹاپ پاس کے پاس آتا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. تو اس چیز کے لیے نظر بھی تو ایگزامپل نظر نہیں آتی نا ہمیں. وہی نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی حکومت نے اگر بنانا ہے، اب ظاہر ہے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ تو باتھ روم نہیں بنا سکتے نا، بنا دے. لیکن جس وقت حکومت باتھ روم بناتی ہے، خدا کے لیے چابیاں اس گاؤں والے کے بچوں کو، وہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ ایک ٹیبل لگا کے بندہ بیٹھ جائے گا، وہ صبح گاڑیاں گزریں گی، وہ 200 روپیہ پکڑے گا، اسی سے وہ اس باتھ روم کو مینٹین کریں گے، صاف کریں گے، اور وہ آپ 10 سال وہ چلائیں گے. میں نے آغا خان کے ساتھ 21 سال کام کیا. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی سکسیس ہی ہے کہ کمیونٹی انوالومنٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کمیونٹی کو انوالو نہیں کرو گے، یہ کام نہیں چل سکتا. جو بھی پروجیکٹ ہم لے کے جاتے تھے پیرس اور ہزائنس کے سامنے ہم پیش کرتے تھے، وہ ایک ہی سوال کرتے تھے کہ کمیونٹی کی کیا انوالومنٹ ہے، اس میں چلائے گا کون؟ میں ٹیوب ویل لگا دیتا ہوں، اس کی مینٹیننس کون کرے گا؟ کوئی ہے انجینئر اس گاؤں میں؟ اس کا تیل کہاں سے لائیں گے، اس کا فلانا کہاں سے لائیں گے؟ بیکاز اگر آپ نے پروجیکٹ لگا کے اس کے بعد اس کے پیسے بھی دینے ہیں تو دین اٹ بیکمس چیریٹی. اور چیریٹی اچھی چیز. آپ نے انیبل کرنا ہے کمیونٹیز کو کہ بھائی ہم تمہیں یہ دھکا دیتے ہیں، تم چلاؤ. آج شگر فورٹ ہم نے کھولا اسکردو سے آگے، وہ جو شگر ولیج ہے اس میں ان کو پرسنٹیج آف پروفٹ جاتا ہے اس فورٹ کا. آغا خان کا وہ فورٹ ہے، سرینا کا فورٹ ہے، لیکن اس ولیج کو جاتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جوس کا ڈبہ پھینکو نا، تو ہوٹل سٹاف سے پہلے اس گاؤں کا ایک بچہ آ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دے گا، بیکاز وہ حصے دار ہے اس فورٹ کا، ان کو ہر مہینے پیسے ملتے ہیں. تو پہلے تو یو ہیو ٹو لیٹ گو. یہ جو حکومت کا چیز ہے نا، ایوری تھنگ آئی مسٹ اون، آئی مسٹ اون. پہلا مائنڈ سیٹ تو یہ چینج ہوتا ہے کہ یار جانے دو. آج ہیتھرو ایئرپورٹ کو اسپین اون کرتا ہے یار. ہیتھرو ایئرپورٹ از ناٹ اونڈ بائی دی UK گورنمنٹ، اٹس اونڈ بائی another country. کیا ہو گیا؟ ان پہ حملہ ہو گیا ہے. بیکاز حکومتوں کا کام نہیں ہے یہ کام کرنا. آپ کے سارے ایئرپورٹ حکومت چلاتی ہے، اور جب یہ پرائیویٹائز کرنے جاتے ہیں تو پھر قوم شور مچاتی ہے کہ جی بیچ دیا پاکستان کو، بیچ دیا. اور بھائی ایئرپورٹ چلانا حکومت کا کام نہیں ہے. اور جب آپ اونرشپ کو نہیں چھوڑو گے، دیٹ ڈیزائر ٹو اون ایوری تھنگ جب نہیں چھوڑو گے، تو پھر کام نہیں بنے گا. پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے. پلانس کی کمی نہیں ہے. میں تمہیں ٹورزم منسٹری کی اس جگہ لے کے جاؤں جہاں گودام پہ گودام بھرے ہیں فائلوں کے اور سروس کے، اور یہ UN نے کیے ہوئے ہیں، پیسے ہم نے خرچ کیے ہوئے. پالیسی اور پلاننگ میں کوئی کمی نہیں ہے. پرابلم آتی ہے امپلیمنٹیشن. بٹ آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت ملک دیا. آپ کو کچھ زیادہ کام کرنے پہ نہیں ہے، بیک اینڈ پہ آپ سروسز ٹھیک کرتے. وہ بندہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ فارنرز کو چھوڑ دے، پاکستانیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ راستے میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی 900 کلومیٹر ایک ہسپتال ہے،
یا کوئی میڈیکل سینٹر ہے. میں نے امریکہ میں کوئی 6 سال اسکی ریزورٹ میں نے نوکری کی ہے. اسکیئنگ میں صرف آرتھوپیڈک انجری ہوتی ہے, ہڈی ٹوٹتی, کوئی بندہ بخار نہیں چڑھ جاتا, ہڈی ٹوٹتی. تو ہمارے اسکی ریزورٹس جو ہیں وہاں کوئی آرتھوپیڈک سینٹر ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے. مطلب جب میں آپ اسکیئنگ کر لیں, خدا نہ خواستہ آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کو گاڑی میں وین میں بٹھا کے سوات لانا پڑتا ہے صحت الشریف, تب تک آپ کی چیخیں میں ویسی ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی تو وی مور فوکسڈ آن دا ناردرن پارٹ پاکستان کی, لیکن ہم ساؤدرن پارٹ کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں, حالانکہ بڑا پیارا آپ کا کوسٹل وہاں پہ ایریا ہے. تو ایک المیہ یہ بھی ہے, المیہ کہنا ایز اے نیگیٹو ورڈ, میں یہ کہوں گا کہ ایک ریزن یہ ہے کہ کراچی کے لوگ یا ساؤتھ کے لوگ گرمیوں میں بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے دے موو, یا پھر ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم مری, نتھیا گلی, ناردرن پارٹ, سوات یا پھر کمرات آئیں, ٹھیک ہے. لیکن دبئی کا ماڈل آپ دیکھیں, ریزن کیا ہوتی ہے, ہیٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. دبئی یو اے ای آپ کا وہاں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے کراچی سے زیادہ, لیکن یو اے ای نے جس طرح سے 85 سے لے کے 2023 کے اندر جتنا یہ 15 اور یہ 38 ایئرس بنتے ہیں جتنا کام کیا ہے, تو پاکستان میں حالات کیوں نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ پیاری خوبصورت جگہ ہے. دیکھو تم نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا. ساؤتھ میں, پنجاب میں بھی, ساؤتھ تو بہت دور کی بات ہے, جتنی خوبصورتی ہماری کالا باغ ایریا میں ہے اور یہ جو ہماری لینڈسکیپ ہے اتنی خوبصورت ہے. میں نے تو اب جا کے وہ دیکھی ہے. پرابلم ہماری لاجسٹکس. آپ ٹریول کب کرتے ہو؟ جب آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی. گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ پنجاب نہیں جا سکتے, آپ نکل نہیں سکتے, آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے, اتنی شدید گرمی ہو, تو آپ گرمی سے بھاگتے ہو. سردیوں میں آپ جا سکتے ہو, سردیوں میں بچوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی, تو 2 ہفتے کے لیے بچوں کی چھٹیاں, آپ بوریا بسترا پیک کر کے کہاں جاؤ. اور یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ہمیں ونٹر میں یا یہ جو بریکس ہیں اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن دبئی میں بھی تو گرمی ہوتی ہے. دبئی میں یار جو ٹورسٹ ہیں وہ ویلدی لوگ ہیں, امیر آدمی ہے. نارمل بندہ دبئی میں وہ نہیں ڈیزرٹ رائڈ کر رہا ہوتا. $400 کا ایک رات پڑتی ہے آپ کو. تو ہم نے ٹورزم امیر لوگوں کے لیے تو نہیں کرنی نا. ایک ایوریج فیملی جو ہے وہ اس کو کہو نا دبئی لے جائے اپنی فیملی کو, نہیں جا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری پرابلم ایک تو ہے کہ میجورٹی آف یور پاپولیشن از مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. اب وہ مری کیوں بھاگتے ہیں؟ گرمی کے بچنے کے, تم نے خود ہی کہا. اب مری بھی جب وہ جاتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ اتنا ٹورزم سے نہیں ہوتا, ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھنڈ ہے اور اے سی نہیں چل رہا اور کڑائی گوشت بھی مل رہا ہے. تو وہ نہیں ہے کہ صبح نکلیں گے تو سیر سپاٹے پہ چلے جائیں گے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, اور یہ کلچر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ٹیکسلا جو ہے ورلڈ فیمس UN پروٹیکٹڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. ہم پورے دنیا میں ٹیکسلا کی شو مارتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہاں سے کتنا دور ہے؟ 60 کلومیٹر. 1 گھنٹہ لگتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 60% of Islamabad has not taken their children to Texas. کلچر نہیں ہے. ہاں ہم فرینکفرٹ چلے جائیں گے, گورے کو کہیں گے تو ٹیکسلا, اور بھائی اسلام آباد میں تو کسی کو اٹھا کے لے کے جاؤ. ہمارا لانگ ویکینڈ آتا ہے, ہم نیٹ فلکس آن کرتے ہیں, آلو کے پراٹھے بناتے ہیں اور گیٹ کو تالا لگاتے ہیں. ان کا لانگ ویکینڈ آتا ہے, وہ وداؤٹ پلاننگ بچوں کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اور کسی ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں کہ دیکھی جائے گی. کلچر ہے ٹورزم. ٹورزم کوئی ٹائٹل نہیں ہے, ہمیں ہمارے شوق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تم نے جھوٹ سنا ہوگا پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ جی ہماری مہمان نوازی کی 7000 سال پرانی ثقافت ہے. اب تم کہو گے یار یہ تو جھوٹ نہیں ہے, یہ تو ہم مہمان نواز ہیں. بھائی بالکل ہے, لیکن بیٹا ہم مہمان نوازی کس سے کرتے ہیں؟ دوستوں اور رشتہ داروں سے.
किसी स्ट्रेंजर को तुम घर में एंटर होने देते हो? टूरिज्म का नाम है अजनबियों से प्यार करना। हम अजनबियों से एलर्जिक हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, तुम डेबू में बैठोगे 5 घंटे, जो तुम्हारे साथ बंदा बैठा होगा तुम उसको सलाम नहीं करोगे, तुमने अपना फोन खोल के अपना लगे रहना है व्हाट्सएप। उसको जब सलाम करके उस उतरोगे और वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, उसको टूरिज्म कहते हैं। ये जो मेहमान नवाजी हम करते हैं, किसके साथ करते हो यार? दोस्तों के साथ करते हो ना, रिश्तेदारों के साथ करते हो ना। इसको तो टूरिज्म नहीं कहते। इसका सोल्यूशन क्या है? शिफ्ट कैसे लाया जा सकता है? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट तो पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन अब बस यही है। और ये एक्चुअली अवेयरनेस की बात है, ये लोगों को समझाने की बात है। जो मुझे हुकूमती नौकरी छोड़े हुए 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, लेकिन मैं तो कहीं भी जाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि यार घर से निकलो तो किसी को बिला वजह सलाम तो करो यार। अगेन वैल्यूज पे बात आ जाती है। खत्म। हम इतने मटीरियलिस्टिक और इतने मतलबी हो गए। बिलीव करो, मैं तो पुराने फैशन का, मेरे घर के सामने कॉफी बीन है, मैं कॉफी बीन के अंदर घुसता हूं तो वो सब लोग बाहर बैठे होते हैं, ऑर्डर अंदर देना होता है, टेबल्स पे जो बैठा होता है मैं सबको सलाम करके जाता हूं। उसमें से कुछ पहचान लेते हैं, आसम जमील यार क्या है, अस्सलाम वालेकुम जी, एवरीथिंग ओके, एंड दे आर इन शॉक कि यार ये पागल है, और कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए, और ये हमें बिला वजह सलाम करके। बिकॉज ये हम बन गए। अगेन अ वेरी डीप पॉइंट। अच्छा, अब आपने पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। हमारे पास कल्चर नहीं है या माइंडसेट नहीं है कि हम अजनबी को वेलकम नहीं करते, ठीक है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इन तमाम स्पेक्ट्रम को देखते हुए, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म? वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। बिकॉज टूरिज्म पे देखो, एक चीज याद रखना कि मैं वजीर बनने से पहले 40 साल टूरिज्म पे काम करता था, और वजीर बनने के बाद भी जितनी साल अल्लाह ताला ने मुझे उम्र दी हुई है, मैं टूरिज्म पे काम करूंगा। बाकी भी 10 काम कर रहा हूं, मैं टूरिज्म पे काम कर रहा हूं। मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट टूरिज्म का मिल जाए, मैं मुफ्त कर देता हूं, ठीक है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, एंड अगेन इट नीड्स टू स्टार्ट एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे आप रोते हो कि आपकी ओलंपिक टीम्स एक मेडल नहीं लेके आती, एक जमाने में लेके आती हैं। गालियां आप निकालते हो जनरल आरिफ हसन को कि जो प्रेसिडेंट है, और उसका क्या कसूर है? तुमने स्कूलों में स्पोर्ट्स बंद कर दिए हैं, तो गोल्ड मेडल सर में गिरेगा आके उस्मान से। और हर जर्नलिस्ट कह रहा है कि जी कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया, और मैं कहा कित्थों आना है? जिन्होंने लाना है उनको ही नहीं खेलने दे रहे। ये जो हमारे जमाने में ये रशीद जूनियर और ये पाकिस्तान स्क्वॉश, ये स्कूलों में खेलते थे, हम लोग स्कूलों में खेलते थे। तो आपने जब स्कूलों में स्पोर्ट्स बंद कर दी, तो ठीक है, बंद कर दी, तो फिर मेडल के रोने भी तो बंद कर दो ना। ये कहां से आएंगे? तो हम एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करके मातम शुरू कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट वी आर द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। मेडल इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारे स्कूलों में स्पोर्ट्स नहीं खेली जाती। तो जिस बच्चे ने स्पोर्ट नहीं खेलनी, तो मेडल तुमने और मैंने लेके आना है इस बुढ़ापे में। उस 14 साल के बच्चे ने मेडल लेके आना है ना। उसको तो आपने कहा कि नहीं, 9 A's तो नहीं लाने हैं। प्रायोरिटीज हमारी बदल गई। तो इसी तरह टूरिज्म को भी ना, वी हैव टू स्टार्ट एट द यंग लेवल। स्कूलों में मैं जाता हूं, स्कूलों में मैं कहता हूं बच्चों को टूरिज्म की आदत डालो। ये जो तुम हिस्ट्री पढ़ाते हो ना कि जहांगीर बादशाह ये है, मैंने कहा अगले दिन बस में बिठाओ और बताओ कि कहां दफन है वो। दैट विल मेक अ टूरिस्ट, बिकॉज उसने अभी पढ़ा है उसके बारे में। वो स्कूल से हिलने नहीं देते।
اور 15-20 سال بعد وہ اس کی اپنی شادی ہو جاتی ہے, وہ اپنے بچوں کو لے کے جہانگیر کے مقبرے پہ جا رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز انکلکیٹ ہونی ہے ایٹ دا یوتھ لیول, اور وہاں سے شروع ہونی ہے اور وہاں سے ڈیولپ ہونی ہے. اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آتی, سب نیچے سے اوپر جاتی. باٹم اپ اپروچ جب تک نہیں ہوگی کام نہیں چل سکتا. تو ہمارے جیسے بندے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکچر دے سکتے ہیں نا, اور بتائیں میں کیا کروں. لیکچر سے کام نہیں بنتا. کام بنتا ہے جب اسکول والے فورس کریں تمہیں. میں بیکن ہاؤس سے لڑتا تھا کہ یار تم لوگوں نے گھروں میں اسکول کھول لیے تو یہاں تو بچے سپورٹس نہیں کھول سکے. تو انہوں نے I-8 میں پرپس بلڈ کیمپس کھولا جہاں گراؤنڈز تھے اور فلانا اور بڑے بڑے. تو مجھے ان کے ریجنل ڈائریکٹر نے انوائٹ کیا چائے پہ. میں نے کہا یار بیکن ہاؤس بڑا مہربان ہو گیا. جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے باہر گراؤنڈز میں لے کے گیا, ویران تھے. کہتا ہے اس کے لیے تو شور مچا رہا تھا, اس لیے ہماری بےزتی کر رہا تھا, یہ بن گئے. کوئی ایک بچہ تجھے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس نہیں جانتے. تو ہم کمپلین کرنے میں سب سے آگے ہیں, حصہ ڈالنے میں آگے نہیں. ٹوٹلی ایگری وتھ یور پوائنٹ کہ کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو. بڑے انسائٹ فل اور مزے کی رہی, اسپیشلی کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا اونرشپ. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہ ہم اگر خود کریں گے تب جا کے ہمارے جو بھی آگے بچے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہیں وہ ویلیو سیکھ پائیں گے. بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا, جو کرنا ہے پریکٹیکلی کرنا ہے. ایبسولوٹلی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگین ون آف دوز ڈسکشن جہاں مجھے مزہ آیا وقت بات کرتے ہوئے. ہم نے کافی آف دا کیمرا ڈسکس کیا. بالکل. سر تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آڈینس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. اگر آپ کو اس طرح کی پوڈ کاسٹ اور بھی دیکھیں تو پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود اس. خدا حافظ. ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.